अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और बड़े दिन गुजर गए कि आप लोगों से मैंने कोई लंबी बातचीत नहीं की। आज मेरे पास एक पेशेंट मेरी आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहबा, आपने क्या बात है हमसे बात करना छोड़ दी। आपने कभी किसी अच्छे टॉपिक पे, किसी एथिकल इशू पे कभी बात नहीं की, कभी हमारी हौसला अफजाई नहीं की, ख़वातीन के लिए हमें कोई मैसेज नहीं भेजा, नए साल का मैसेज नहीं भेजा। क्या बात है, आप नाराज़ हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ हो गई और आप सिर्फ पेशेंट की बातें करती हैं। मुझे वाकई आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, जो ख़ास तौर पर मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं। उन्होंने मेरी बात को, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप लोग मेरी बात को इतनी अहमियत देते हैं और आपके लिए इतनी बड़ी मॉरल सपोर्ट है कि आपने मुझे दोबारा से मजबूर किया। और यकीन करें कि मैं इस वक्त बैठी हूँ खाली सोच से हूँ और बस मैं आप लोगों की जो स्क्रीन के ऊपर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैडम, बस ये चीज़ें पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद ब खुद ख्याल आ रहा है कि मैं आपसे कोई ऐसी अच्छी बात करूं, जैसे वन ऑन वन हम आपस में बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग मेरे पास जब एज ए पेशेंट मेरे पास आते हैं और मुझे आप लोग कहते हो कि डॉक्टर साहबा हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, यकीन करें कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब आप लोग मुझे दुआएं देते हो, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, कार्ड्स बना कर लाते हैं, तो मुझे वाकई सच्ची बात है कि मैं देर तक सोचती रहती हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी सीट पर होती हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मैं आपकी इस मोहब्बत के काबिल भी हूँ या नहीं हूँ। तो आप लोग मेरे लिए एक फैमिली हैं। यकीन कीजिए, कभी कभी आप लोग नाराज होकर चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बात अच्छे से नहीं सुनी, आपने मेरी मजबूरी समझ लीजिए। जब मैंने दिन में 70-80 लोगों को आपके सामने 80-90 ओपीडी के पेशेंट्स को देखना, काम करना, सर्जरीज करनी बड़ा मुश्किल काम है, तो शायद मैं आपसे मोहब्बत भरी बात नहीं कर पाती। लेकिन अभी मेरी मैसेज को, मेरी इस बातचीत को गौर से सुने और ये बातचीत और कुछ भी नहीं है, ये समझे कि आपकी मोहब्बतों का एक छोटा सा रिटर्न है। मुझे आज एक खातून मेरे ऑफिस में आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहबा इतना छोटा सा मैसेज, गैरों की तरह आपने हमें कह दिया हैप्पी न्यू ईयर। हम तो सोच रहे थे कि आप हमें कोई नई बात करेंगी, हमारी तो मोटिवेशन होती है, इतने दिनों से हम डाउन फील कर रहे हैं। तो मैं आपको सच बात बताऊं कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है आपकी मोहब्बत के, और मेरे पास यकीन करें कि कोई जवाब नहीं है आपकी मोहब्बतों का, कि मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ से ये कुव्वत बख्शी कि आप लोग मेरी बातों से मोटिवेशनल सपोर्ट लें और आपको लगे कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अब आ गई नए साल की बात। तो बात ये है कि हर इंसान के लिए एक नया सांस ही एक नई जिंदगी है, क्योंकि हम लोग तो जानते ही नहीं है, मैं आप कोई भी इंसान ये जानता ही नहीं कि हमारी अगली सांस भी आएगी कि नहीं, हमारा अगला सांस आना है या हमने उससे पहले ही इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन कहाँ एक नया साल हमें मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अब बात ये आ गई कि मुझे मेरी एक एम्प्लॉई हैं, जूनियर कुलीग है, उसने मुझे पूछा, उसने कहा डॉक्टर साहबा मुझे ये तो बताएं मैडम कि जिनकी दुनिया लुट गई पिछले साल में, उनको भी आप हैप्पी न्यू ईयर कहेंगी? जिनके किसी अपने की डेथ हो गई, क्या आप उनको भी हैप्पी न्यू ईयर कहेंगी? जिन लड़कियों को तलाक हो गई, जिनकी दुनिया लुट गई, क्या उनके लिए भी हैप्पी न्यू ईयर है? मेरा जवाब है हाँ, मेरा सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर है। अब गौर से मेरी बातों को सुनते जाएं। जिनका कोई अपना इस दुनिया से गुजर गया, पिछले साल में 2023 में कोई अपना बिछड़ गया, सबसे पहले तो मेरा उनके लिए मैसेज है। मेरी बात को याद रखिएगा कि कहना बहुत आसान है, जब हम ये लफ्ज़ कहते हैं ना, सब्र करो, हौसला करो,
تو یہ کہنا بڑا آسان ہے جب تک اس کی تکلیف کسی نے خود نہ سہی ہو۔ ہم نے بھی اپنوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھا، ہم بہت چھوٹے تھے جب ہماری مدر اس دنیا سے چلی گئیں، باپ کا جانا بھی سہا۔ ہاں، ایسی چیزیں جو میرے دوستوں میں جن کے اپنے بچے انہیں داغے مفارقت دے گئے، ان کو جدائی مل گئی، ان کے لیے بھی میرے پاس لفظ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا سامان پیک کرتے ہیں، ان کو خدا حافظ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمارا یہ جہاں اور اگلا جہاں بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری امیگریشن ہے، کس کی کب اگلے جہان میں امیگریشن ہو جائے ہمیں نہیں پتا، کب کسی کا امیگریشن کا بلاوا آ جائے، کس کو اپنا پاسپورٹ جمع کرانا پڑتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب آپ کے کسی پیارے کی امیگریشن آ گئی، اس کا بلاوا آ گیا، تو آپ اس کو اچھے سے خدا حافظ کریں، اچھے سے اس کو اس دنیا سے بھیجیں، اور یہ سوچ کر بھیجیں کہ یہ ایک ایسا بلاوا ہے، ایک ایسی امیگریشن ہے جہاں اس کی اپنی دنیا ہے۔ یقین کیجئے اس کی اپنی دنیا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں آپ کو یاد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ کی تکلیفیں اس کی زنجیر ہیں، آپ اگر اس کو یاد کریں گے تو وہ اس کے لیے زنجیر بن سکتا ہے، لیکن آپ کی محبت، آپ کے رونے دھونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ دور 7 سمندر پار علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، آپ کو مل نہیں سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اچھے سے بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا سے جانے والے کا بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا امیگریشن ہے، اس کی پہلے ہے، آپ کی بعد میں ہے، سب نے جانا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ دوسرے ملک میں گیا ہوا انسان تو شاید کبھی واپس آ جائے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، ملیں گے ہم بھی، لیکن اس میں ملنے کی ایک ہی شرط ہے کہ ہم نے اس ملک میں جانا ہے، اس جہان میں جانا ہے، تو اس سے ملاقات ہوگی۔ تو پھر بھی آپ نے اگر کسی اپنے کو کھو دیا ہے تو آپ بھی اپنے نئے سال کے لیے ارادہ باندھ لیں کہ ہم نے اس کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی امانت تھی اور اس کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اس کے لیے بھی نیا سال ہے۔ اور ایسی خواتین جن کا مجھے سوال تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے لیے کیسے ہیپی نیو ایئر ہو گیا، ہماری تو دنیا لٹ گئی، طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گئی۔ آپ کو بھی ایک میں میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم لوگ کسی ٹرین میں سوار ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کا بڑی اچھی دوستی ہو جاتی ہے ساتھ والے مسافر سے، لیکن اچھی دوستی میں بھی اچانک ایک مسافر کا سٹاپ آ جاتا ہے اور دوسرا مسافر وہاں سے اس کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ زندگی کو ایسے ہی سمجھیے، ہم سب مسافر ہیں۔ کس مسافر نے ہمیں کب خدا حافظ کہہ دیا، اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارا اتنا ہی ساتھ تھا، اور بالکل اس کو ایسے خدا حافظ کہہ دیں جیسے آپ ٹرین سے وہ اتر گیا، لیکن ابھی آپ کا ٹرین کا سفر باقی ہے۔ جو آپ کا سفر باقی ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ اس ٹرین میں اور مسافر ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ اپنے اس جانے والے ساتھی کے لیے رو رو کے اپنے دوسرے ساتھیوں کی خوشیوں کو برباد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ڈیورس ہو گئی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں جو آپ کی محبتوں کے محتاج ہیں، ان کے لیے جینا سیکھیے۔ اگر آپ کا کوئی اپنا اس دنیا سے جا چکا ہے تو جو آپ کے پاس اللہ نے جو رشتے آپ کے بچائے ہیں ان کے لیے جینا سیکھیے۔ آپ نے ان کے لیے جینا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں مر سکتا، جینے والوں کے ساتھ ہی جینا زندگی ہے۔ آپ نے جینے والوں کے ساتھ جینا ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ زندگی میں 2023 نے آپ کو اچھا دیا، برا دیا۔ ابھی میں نے 1 منٹ کا میسج اپنا ٹک ٹاک پہ دیا ہے کہ لائف میں جب
جب بھی ہم غموں سے چور ہوتے ہیں، جب ہم دکھوں سے چور ہوتے ہیں، ہماری باڈی کی جینیٹکس چینج ہوتی ہے، ہمارا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے۔ جب ڈی این اے چینج ہوتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر جو سول ہے اس کا ایک نیا جنم ہوتا ہے، اور آپ کا سول کا نیا جنم آپ کی خوشیوں کا ایک نیا جنم ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کے دکھوں کا اینڈ ہے، وہیں سے آپ کی خوشیوں کی جرنی کی شروعات ہے۔ آپ کی خوشیاں وہیں سے شروع ہوں گی۔ جب اندھیرا بہت زیادہ پھیلنے لگے، آپ کے چاروں طرف اندھیرا ہو جائے، تو یاد رکھیے ہر تاریک رات کے بعد ہی اجالا ہوتا ہے۔ ہر تاریک رات آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اجالا ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ کے ارد گرد جتنے اجالے ہیں ان کو مت سمجھیں کہ یہ ساری زندگی اجالے رہیں گے، لیکن کیا ہر رات آپ کے لیے تکلیف دہ ہے؟ کیا آپ نے اپنی راتوں میں اپنے لیے دیا جلانے کا انتظام کیا ہے؟ اور وہ دیا جلانا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی تاریک رات آنے لگے تو وہ دیا جلانا ہے جو ہم نے دوسروں کی ہیلپ کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کو خوشیاں بانٹتے ہیں، تو ہماری مقدر میں آنے والے دکھ ہمیں زیادہ نہیں لگتے، ہمیں وہ تاریکی زیادہ نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ ہم نے جہاں جہاں دیے جلائے ہوتے ہیں وہ ہماری تاریک راتوں میں آ کے جلتے ہیں۔ تو ابھی کیا کیجئے، اپنے نئے سال میں ارادہ کیجئے کہ آپ نے لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کے دیے جلانے ہیں۔ آپ یہ دیے جلائیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کو تاریکیوں میں بھی روشنی نظر آئے گی، اور جس انسان کو سخت تاریک رات میں بھی روشنی نظر آئے، وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی رحمتوں پر اپنا بھروسہ رکھنا، اور کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ انعام کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے آنے والی تاریکی میں دیے جلانے کا انتظام کرتا ہے، اور وہ دیے جلانے کا انتظام کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ اتنا سا میرا میسج ہے کہ آپ یقین کیجئے، آج ارادہ کر لیجئے، آپ کو چاہے جو شخص دکھ بھی دے رہا ہے، آپ یاد رکھیے کہ وہ مجبور ہے۔ ہو سکتا ہے اسے آپ کے رب نے یہ رول ادا کیا ہو آپ کو دکھ دینے کا، کیونکہ گھوڑا جب زور سے بھاگتا ہے نا، اس کو چابک پڑتے ہیں۔ جب گھوڑے کو چابک پڑ رہے ہوتے ہیں تو گھوڑا تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو تیزی سے بھاگا وہ چابک پڑنے کی وجہ سے بھاگا، اور جب وہ ریس جیت جاتا ہے، گھوڑا جب ریس جیت جاتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ریس میں نے اس لیے جیتی ہے کہ مجھے چابک پڑے تھے۔ تو جو لوگ آپ کو زندگی میں چابک مارتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اینڈ پہ آ کے دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے محسن ہو، کیونکہ آپ تو تیز بھاگے ان کے چابک مارنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم زندگی کی رفتار میں گھوڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے مالک کی طرف سے چابک پڑتے ہیں۔ وہ خود نہیں ہمیں مارتا، وہ ان لوگوں کو رول دیتا ہے کہ ان کی پیٹھ پہ چابک مارو۔ جب ہمیں وہ تازیانے پڑتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں۔ تو تازیانے جس نے مارے اس کے خلاف مت جائیں۔ اپنی باقی زندگی کو جب آپ ریس جیت جائیں تو تازیانے مارنے والوں کے خلاف جا کے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میرا 2024 کا میسج ہے۔ بلکہ ان کو اپنا محسن مان لیں، کیونکہ آپ نے تو ریس ہی جیتی ہے ان کے تازیانے مارنے کی وجہ سے، ان کے چابک مارنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے بعد ہمارا کیا 2024 کا میسج ہے کہ جنہوں نے آپ کو دکھ دیا، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، جنہوں نے آپ کو گھروں سے بے گھر کر دیا، جنہوں نے آپ کی روح پہ کوڑے مارے، جنہوں نے آپ کے جسموں کو تکلیف دی، وہ لوگ اگر ان کی وجہ سے آپ زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں تو وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آگے بڑھ گئے ہیں
خوشیاں، اپنی خوشیوں کو اکنالج کیجئے، رب کائنات کے آگے اس کا روز بیان کریں کہ اے میرے مولا، مجھے تو یہ اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ نہ پا سکتا. جیسے وہ دعا تھی نا حضرت آدم اور حضرت حوا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. مت کہیں زندگی کو کہ یہ دکھ مجھے فلاں بندے کی وجہ سے ملا ہے. جب ہم اس کی 2024 میں ان باتوں کی جو بار بار ہم رٹا لگاتے ہیں نا، یہ مجھے فلانا دکھ اس بندے کی وجہ سے آیا، یہ مجھے تکلیف اس کی وجہ سے آئی، جب تک ہماری یہ رٹ چلتی رہے گی، یاد رکھیے تکلیفیں ہمارا سینہ پھاڑتی رہیں گی. آپ کہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب تو پاک ہے، تو واحد ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یعنی یہ جو تکلیف آئی میرے ظلم کی وجہ سے آئی ہے. کوئی ہمیں تکلیف نہیں دیتا، تکلیفیں ہمارے ظلم کی وجہ سے آئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے ظلم کیا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جب ہمیں تکلیف آ رہی ہوتی ہے. جب تک ہم تکلیف پہ دوسرے لوگوں کو الزام دیتے رہیں گے، یقین کیجئے ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوں گی. یہ ہے میرا 2024 کا آپ لوگوں کو میسج. خوش رہیے. جو میری خواتین بہنیں ہیں، ہماری خواتین کی سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم فوراً کہتی ہیں یہ جو پرابلم آئی ہے یہ تو فلاں بندے نے جادو کر دیا، یہ تو فلاں نے میرے اوپر یہ کروا دیا، میرے میاں پہ یہ کرا دیا. پلیز فار گاڈ سیک ان چیزوں سے نکل آئیے. ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ کیا معجزہ ہے؟ ان کا معجزہ جادو ختم کرنا نہیں تھا. جادو ختم کرنے کا معجزہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، حضرت موسیٰ پر آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ گیا تھا. ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے 7 آسمانوں سے آگے تک کی سیر. ہم نے تو آگے عرش معلا کہاں کہاں میرے نبی پہنچے، ایک رات میں، ایک سیکنڈ میں. یہ ہے ان کا معجزہ. ہم نے تو آگے تک کی بات کرنی ہے. اب جادو ٹونوں کی باتوں سے آپ لوگ نکل آئے. جب آپ کو تکلیف آئے آپ یہ کہیں، سب سے پہلے سوچئے کیا میں نے کچھ ایسا غلط تو نہیں کیا. پھر نہیں سمجھ آ رہی تو کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. میرا رب تو پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک یہ چیز کا ورد آپ نہیں کریں گے آپ کے لیے آسانیاں نہیں آ سکتی. نکل آئیے. کس نے دوپٹہ لیا، کس نے نہیں لیا، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے. کس نے داڑھی رکھی، کس نے نہیں رکھی، کون مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کون گھر میں پڑھتا ہے، کون نماز نہیں پڑھتا، کون نماز پڑھتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا بند کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں اجالے ہوں. دوسروں کے عیب ڈھونڈنا بند کیجئے تاکہ آپ کی زندگی بے عیب ہو جائے، آپ کو خوشیاں ملیں. صبح اٹھیں، لمبے سانس لیں، 2-3 دفعہ سانس لیں اور کہیں الحمدللہ، واہ میرے مالک، تو نے مجھے آج کا دن بھی دیا. میرے سے اس کا مطلب ہے میرا رب مایوس نہیں ہوا، اس نے مجھے آج بھی زندگی دی. اے میرے مولا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اچھا کام کروں گا. اگر اس کے باوجود غلط ہو جائے رات کو اس کی معافی مانگ لیں اور ہر صبح اللہ کا شکر ادا کریں. پانی کا ایک گھونٹ جاتا ہے تو کہیں الحمدللہ. دن آپ کا سکون سے گزر گیا تو الحمدللہ. اگر آپ کو کھانا مل گیا تو پیسوں کو آپ چبا نہیں سکتے. کہیے کہ الحمدللہ جس نے مجھے کھانا دیا، جس نے مجھے روٹی دی. اس کھانے کو ایڈمائر کیجئے. یقین کیجئے
کہ جب آپ کھانے کو ایڈمائر کر کے نہیں کھاتے، وہ سانپ بن کے آپ کے پیٹوں کے اندر لوٹتا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو سائنٹیفک طریقے سے بتا رہی ہوں۔ لوگوں نے، سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر گریٹیچیوڈ ہے، جو لوگ شکر ادا کر کے کھاتے ہیں، ان کا کھانا ان کے اندر نفیس بن کے ان کے لیے طاقت کا سبب بنتا ہے، ورنہ وہ کھانا آپ کی ایسیڈیٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو تکلیف ہے وہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک شکر آپ کو ہزار ہاتھ تکلیفوں سے بچا جاتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو کو دن میں پورا سنیے گا۔ آپ کے جن دوستوں نے نہیں دیکھا ان کو ضرور سنائیے گا، اور خاص طور پر میری بہنیں ضرور سنیں جو فوری طور پر یہ کہتی ہیں یہ تو اس وجہ سے ہوا۔ میرے پاس جتنی خواتین آتی ہیں، جب ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہو، دوسری عورت ہو، ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنے ہسبینڈ کو برا بھلا کہیں، لیکن جب وہ ساتھ ہی یہ لفظ کہتی ہیں وہ دوسری عورت تو بہت حرافہ ہے، وہ تو بہت گھٹیا عورت ہے، تو مجھے ساتھ ہی غصہ آتا ہے کہ جب آپ ایک شخص کو جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھٹیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ برا بھلا کہنا آپ کی اپنی ذات میں عیب پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی ذات کو عیبوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں یا کم سے کم عیب دار رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی تعریف کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تعریف کے قابل بنا دے گا۔ یہ ہے میرا 2024 کا میسج۔ اب 1:40 ہو رہے ہیں اور میں ابھی بیڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور نیند بھی مجھے آ رہی ہے۔ صبح میری کافی لمبی لسٹ ہے تھیٹر میں، کل ہمارا آپریشن ڈے ہے، تو بس میرا خیال ہے کہ میں نے سائمہ آپ کے کہنے سے آج میں نے ویڈیو پوری ایک میسج دے دیا، آپ لوگوں سے محبت کا بھی اظہار کیا، اور آپ لوگوں کو جو ناقص علم کے ساتھ آپ کو بتا سکتی تھی وہ بھی بتا دیا۔ فی امان اللہ۔ میری ڈھیروں دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں ڈھیروں خوشیاں دے۔ فی امان اللہ۔